एक पेड़ के एक तरफ कोरी का और दूसरी तरफ कोरली का घोंसला था। कोरी और कालू बहुत ही बदमाश थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। गोरी कहती है, सुनो कालू, बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है। आज मेरा मन मौज मस्ती करने का कर रहा है। किसी चिड़िया को परेशान करने का मन कर रहा है। कालू कहता है, हाँ, मेरा भी मन यही कर रहा है। सुना है हमारे इस पेड़ के दूसरी तरफ चिड़िया का घोंसला है। क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। कोरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ कोरली चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू कोरी वहाँ पहुँच जाते हैं। कोरी कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया। ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गोरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है। तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता है, मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ, मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। गोल्डी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाए हुए थी। उसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस पेड़ पर गोल्डी ने घोंसला बनाया था वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर था। गोल्डी कहती है, वाह मेरे प्यारे अंडे, जल्दी ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों की खूब देखभाल करूँगी और उनको अच्छे से रखूँगी। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और गोल्डी उनकी खूब देखभाल करती है। एक दिन गोल्डी का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। गोल्डी का घोंसला पानी में बहने लगता है। गोल्डी के बच्चे चिल्लाते हैं, माँ मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊंगा। गोल्डी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ बेटा, घोंसले पे ही रहना। फिर गोल्डी दोनों बच्चों को बचाकर नदी के बाहर निकाल लेती है। गोल्डी का बेटा कहता है, मम्मी अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे। गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बच्चों, मैं तो हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। फिर गोल्डी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू कहता है, गोल्डी तुम यहाँ क्यों आई हो अपने दोनों बच्चों को लेकर। गोल्डी कहती है, कालू मेरा घोंसला टूट गया है, जिस पेड़ पर मैंने घोंसला बनाया था वो नदी में गिर गया है, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। कालू कहता है, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए खुद ये घर छोटा है।
یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ کیسا انڈا ہے؟ یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے، میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہے، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ کالو اور گوری نے چڑیا کے بچے نیلو کو بچپن میں ہی چڑیا سے چرا لیا تھا۔ وہ اس سے سارا کام کرواتی اور اسے مارتی بھی تھی۔ گوری کہتی ہے، سنو نیلو، تم آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہو اور زیادہ دوسری چڑیوں سے بات مت کیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے تمہارا دوسری چڑیوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر میں تو صرف بات کرتا ہوں، میں اکیلے کام کر کے بور ہو جاتا ہوں۔ گوری کہتی ہے، زیادہ زبان مت لڑاؤ، میں سب جانتی ہوں۔ دیکھ رہے ہو کالو، کتنی زبان لڑانے لگا ہے یہ۔ کالو کہتا ہے، ہاں دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ہی زبان لڑا رہا ہے۔ نیلو، اب تم اگر کسی چڑیا سے بات کرتے ہوئے ملے تو بہت پٹو گے، سمجھ رہے ہو نا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن نیلو جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہا تھا، تبھی اسے ایک چڑیا پانی میں ڈوبتی ہوئی دکھتی ہے۔ نیلو دیر نہ کرتے ہوئے اس چڑیا کو بچا لیتا ہے۔ پھر نیلو پوچھتا ہے، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گولڈی چڑیا تھی۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ بچانے کے لیے، میں تو اس پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میرا پیر پھسل گیا اور میں یہاں ڈوبنے لگی۔ نیلو کہتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے چلو۔ گولڈی اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ کالو اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اتنا سندر گھر سونے کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں یہ میرا گھر ہے، چلو اندر سے تمہیں گھر دکھاتی ہوں، پھر تمہیں ایک بات بھی بتانا ہے۔ نیلو اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، یہ گھر تو اندر سے بھی بہت سندر ہے، لیکن تم مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھیں؟ گولڈی کہتی ہے، تمہیں پتہ ہے جنہیں تم اپنا ماں باپ مانتے ہو، گوری اور کالو، وہ تمہارے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ گاؤں میں سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، لیکن گوری کے منہ نہ لگانے کے کارن کوئی تمہیں بتا نہیں پایا، اسی لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر یہ بات سچ ہے تو میں اس گھر میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا مجھے دوسری چڑیوں سے بات کرنے کیوں نہیں دیا جاتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میرے بھی ماں باپ گزر گئے ہیں، میں بھی اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر دونوں خوشی خوشی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے
اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا؟ میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا۔ میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی۔ اب کہاں رہے گی تو چڑیا؟ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نیلو ایک شرارتی بچہ تھا، وہ ہمیشہ گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں، آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے، آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے۔ پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے، بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے، سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے، ارے بیٹا، میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایک بار گولڈی نیلو کے لیے جنگل سے پھل لائی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو، آج میں تمہارے لیے پسند کے پھل لائی ہوں، اب تم انہیں جلدی سے کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، تھینک یو ممی، آپ بہت اچھی ہو۔ نیلو پھل کھانے لگتا ہے۔ تبھی نیلو کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، سانپ سانپ، وہاں سانپ ہے۔ گوری کہتی ہے، جلدی گھر سے باہر نکلو نیلو۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، یہ سانپ تو ہمارے گھر میں گھس گیا،
اب ہم کہاں جائیں گے؟ گولڈی کہتی ہے پریشان مت ہو نیلو، ہم کالو کے گھر پر چلتے ہیں۔ پھر دونوں کالو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے کالو ہمارے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رکنے کے لیے تھوڑا سی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے چلو میرے گھر سے نکلو تم لوگ، کہیں وہ سانپ تمہارا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر میں نہ آ جائے۔ کالو ان دونوں لوگ کو بھگا دیتا ہے۔ تب تک سانپ گولڈی کے گھر سے نکل کر کالو کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ گولڈی اور نیلو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری اور کالو کے گھر میں سانپ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے اب میں کہاں جاؤں گا، میرے گھر میں تو سانپ گھس گیا ہے۔ لیکن تیز دھوپ میں اسے گولڈی کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملتا۔ کالو گولڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے گولڈی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اب میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، پلیز مجھے اپنے گھر میں تھوڑی جگہ دے دو۔ نیلو کہتا ہے تم میرے گھر سے نکلو کالو، تم نے ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا نا۔ گولڈی کہتی ہے ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کالو، جو کسی کو مدد دینے سے انکار کر دیں۔ تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔ گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔ ایک گولڈی چڑیا تھی، اس کا آلو کا کھیت تھا۔ گولڈی آلو کے کھیت میں خوب محنت کرتی تھی۔ گولڈی کہتی ہے اس بار میں نے اس کھیت میں بہت محنت کی ہے، مجھے لگتا ہے اس بار خوب اچھی فصل ہوگی۔ وہیں دوسری اور گولڈی اور کالو کا بھی آلو کا کھیت تھا۔ وہ دونوں بہت آلسی تھے، وہ دونوں سارا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے۔ گولڈی کہتی ہے سنو کالو، آج کھیت میں تم پانی ڈال دینا ورنہ سارا پیڑ سوکھ جائیں گے۔ کالو کہتا ہے ارے گولڈی آج تم ڈال دو، میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے آج کام نہیں ہو پائے گا۔ گولڈی کہتی ہے
تم بہت آلسی ہو کالو، ایک کام بھی نہیں ہوتا تم سے۔ وہیں دوسری اور گولڈی کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ اس کے کھیت میں ہرے ہرے پودے نکل آئے تھے۔ ایک بار کالو اور گولڈی کے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ گولڈی کا کھیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ چڑیا کے کھیت تو دیکھو کتنا ہرا بھرا ہے، اور ہمارا کھیت کتنا بیکار ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں یہ چڑیا تو بہت پیسے کما لے گی اگر اس کی فصل ایسے ہی بڑھتی رہی، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ گوری کہتی ہے، خبردار اگر تم نے اس کھیت کو ہاتھ بھی لگایا، ہم اس کھیت کو کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس کھیت کو کچھ کرا تو سارا نام ہم پہ ہی آئے گا، ہمیں اس کے گھر کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کالو کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو گوری۔ پھر وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود ہی اس آگ میں پھنس جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ گولڈی کو جب پتہ چلتا ہے اس کا گھر جل گیا ہے تو وہ اپنے کھیت میں آ کر رونے لگتی ہے۔ تبھی اسے آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی کہتی ہے، آپ کون ہو اور کہاں ہو؟ آواز آتی ہے، میں جادوئی آلو کا پیڑ ہوں جس کی تم بہت دیکھ بھال کرتی ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، میرا گھر جل گیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں جادوئی آلو کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ دوست میری مدد کرنے کے لیے۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اور جیک پتی پتنی تھے۔ وہ لوگ ایک پرانے گھر میں رہتے تھے۔ جیک کالو کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ کالو کہتا ہے، اے جیک جلدی جلدی کام کر، تو بڑا آلسی ہو گیا ہے، بہت ہی دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، چل اب جلدی سے ہاتھ چلا۔ جیک کہتا ہے، کالو مالک میں کام تو کر رہا ہوں، اب وہاں آرام سے بیٹھ جائیے۔ کالو کہتا ہے، مجھ سے زبان لڑاتا ہے، تیری اتنی ہمت، تیرا تو گیم بجانا پڑے گا۔ پھر کالو جیک کو پیٹنے لگتا ہے۔ جب شام کو جیک گھر لوٹتا ہے تو گولڈی اس سے کہتی ہے، ارے جیک آپ کے پنکھ میں کیا ہوا، آپ کو زخم کیسے لگے؟ جیک کہتا ہے، ارے کچھ نہیں، رہنے دو، مجھے بھوک لگی ہے، تم کھانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں جیک مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ تمہاری چوٹ کیسے لگی؟ پھر جیک گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے، کیسے اس کو کالو نے مارا۔ پھر ایک دن کالو راستے میں جھاڑیوں پر پھنس جاتا ہے۔ تبھی وہاں سے گولڈی نکل رہی تھی۔ گولڈی سوچتی ہے، ارے یہ تو وہی کالو ہے جس نے میرے پتی کو مارا تھا، یہ تو بہت بیکار پنچھی ہے، میں اس کو نہیں بچاؤں گی۔ پھر سوچنے کے بعد گولڈی کہتی ہے، ارے یہ بھلے ہی غلط ہو پر میں تو غلط نہیں ہوں، میں کسی کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر گولڈی کالو کو بچا لیتی ہے۔ کالو کہتا ہے، شکریہ گولڈی، تم نے میری جان بچائی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، کچھ نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت برے ہو، تم جیک کو مارتے ہو، تم میرے لیے کیا ہی کر سکتے ہو؟ کالو کہتا ہے، معاف کر دو گولڈی، مجھے نہیں پتا تھا جیک تمہارا پتی ہے، میں اب جیک سے معافی مانگ لوں گا اور میں تمہیں میری جان بچانے کے بدلے میں اپنا کھیت دیتا ہوں۔ گولڈی چڑیا اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی نکما تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ سارا دن دارو ہی پیتا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، جیک تم اتنا مت پیا کرو، تم باہر جا کر تھوڑا کام کر لیا کرو۔ جیک کہتا ہے، تم آج کل زیادہ ہی بول رہی ہو، تم زیادہ مت بولا کرو سمجھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، میں آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی ہوں، اتنا مت پیا کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔
जैक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम नहीं मानोगी, चल मेरे घर से जल्दी निकल। फिर जैक गोल्डी को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी गोल्डी एक गुलाब के बगीचे में आकर रोने लगती है। गोल्डी कहती है, अब मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई घर वाले भी नहीं। गोल्डी रो ही रही होती है, तभी एक जादुई गुलाब का घर वहाँ आ जाता है। गोल्डी कहती है, ये गुलाब का घर अभी तक तो यहाँ नहीं था, ये कोई जादू वादू तो नहीं है ना। गुलाब का घर कहता है, तुमने सही पहचाना गोल्डी, मैं गुलाब का जादुई घर हूँ। मैंने सुना तुम क्यों रो रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे अंदर रह सकती हो। गोल्डी खुश हो जाती है और उस घर में रहने लगती है। वहीं जैक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गोल्डी के गुलाब के घर में आ जाता है। जैक कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुम नहीं माने, पर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और आज के बाद तुम कभी नहीं पीना। जैक सुधर जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। गौरी अपने बेटे नीलू के साथ किराए के घर पर रहती थी। उसके पति का मरने के बाद उसको पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। गौरी नीलू से कहती है, नीलू बेटा, तुम परेशान मत होना, हमारे पास पैसे ज़रूर ना हो पर हमारी ऊपर वाले मदद ज़रूर करेगा। नीलू कहता है, हाँ माँ, पर अभी जो मकान मालिक कालू आने वाला है उसका किराया हम कैसे देंगे। तभी वहाँ कालू आ जाता है। कालू कहता है, बहुत दिन से किराया नहीं लेने आ पा रहा था, आज टाइम मिला है, चल चिड़िया अब मेरी किराया निकाल जल्दी से। गोल्डी कहती है, कालू भाई, मैं आपको किराया दे दूँगी, आप परेशान मत हो, जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपको दे दूँगी। कालू कहता है, ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी से मेरा किराया निकाल वरना मैं तुझे इस घर से अभी निकाल दूँगा। गोल्डी कहती है, बस कुछ दिन में ही मैं आपका किराया दे दूँगी, पर हमें घर से मत निकालें, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी। कालू ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर नीलू गोल्डी को अपने साथ केले के बाग में ले गया। गोल्डी कहती है, ये मुझे कहाँ ले आए हो बेटा, ये किसका केले का बाग है। नीलू कहता है, माँ, मैं आपसे छुपकर रोज़ यहाँ आ जाता था और मैंने ये केले के पेड़ लगाए हैं और मैं इन्हीं की ही देखभाल करता हूँ। गोल्डी कहती है, बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पर लगता है तुमने बहुत मेहनत की है इस जगह पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए और रात में रुकने के लिए किसी घर को ढूंढना चाहिए। तभी वहाँ पर एक जादुई केले का घर आ जाता है। दोनों डर जाते हैं। तभी आवाज़ आती है, मैं जादुई केले का घर हूँ, मेरी देखभाल नीलू ने बहुत अच्छे से की है, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई घर रहने के लिए देता हूँ। इस घर में तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। गोल्डी कहती है, शुक्रिया जादुई केले के पेड़ और शुक्रिया नीलू, तुमने इस बाग की इतनी अच्छे से देखभाल की। गोल्डी चिड़िया गौरी के घर में किराए पर रहती थी। उसका एक बेटा नीलू भी था। उसके पति का देहांत हो चुका था। नीलू गोल्डी से कहता है, माँ, इस बार तो हमारी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई है, हम किराया कैसे देंगे। गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बेटा, ऊपर वाला सब देखता है, वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। तभी गौरी आ जाती है और कहती है, तुम दोनों माँ बेटे यहाँ बैठे हो, मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही थी, कभी तुम खुद मेरे पास भी आ जाया करो और किराया दे दिया करो। गोल्डी कहती है,
میں تو آپ کے پاس آ جاتی، پر ابھی جیک کے مرنے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے ہیں، تو میں دینے نہیں آ پائی۔ گوری کہتی ہے، پیسے نہیں ہو پائے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے میرا کرایہ چاہیے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ گولڈی کہتی ہے، بس اس بار معاف کر دو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں تمہیں کرایہ دے دوں گی۔ گوری کہتی ہے، تم تو بہت غریب ہو چکی ہو، تمہارے پاس تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرا کرایہ کیسے دو گی؟ چلو اب میرے گھر سے نکلو۔ پھر گوری ان لوگوں کو نکال لیتی ہے۔ بیچاری چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سیب کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا پتہ نہیں یہ سیب کا باغ کس کا ہے، یہاں تو اس کا مالک بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ تبھی آواز آتی ہے، رکو گولڈی، یہ باغ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے اچھے کرموں کا پھل ہے جو تم دوسروں کی مدد کر کر کماتی رہی، اب یہ تمہارا ہے، تمہارے لیے یہ گھر بھی ہے۔ تبھی وہاں جادوئی سیب کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ اوپر والے، میں تو اس لائق نہیں تھی تو مجھے یہ سب دے، تیری بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ پھر گولڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگتی ہے۔